بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. क्लास नंबर 201 पारा 21 की इंशाल्लाह आज हमारी लास्ट क्लास होगी। सूरह अल अहज़ाब आयत नंबर 1 से 27 तक इंशाल्लाह हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अहज़ाब मदनी सूरह है और इस सूरह में जो है ग़ज़वा खंदक का जिक्र है। और ग़ज़वा खंदक का दूसरा नाम अहज़ाब भी है, इसी वजह से इस सूरह का नाम सूरह अहज़ाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्तक़िल्लाह, डरिए अल्लाह से, वला और नहीं, तुतिई आप इताअत कीजिए, अल काफिरीना काफिरों की, वल मुनाफिकीना और मुनाफिकों की। ठीक है, अब यहाँ पर बज़ाहिर रसूलुल्लाह से मुखातिब हैं अल्लाह ताला, और ये हमें भी हुक्म दिया जा रहा है कि एक क्या, कि अल्लाह ताला की तकवा इख्तियार कीजिए और काफिर और मुनाफिक की इताअत नहीं कीजिए। यानी शरीयत के खिलाफ जहां पर भी जो बात आए फिर उनकी पैरवी नहीं कीजिए। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो बेचारे अगर चाय पानी या खाने को पूछें तो मना कर दें कि नहीं, हमें कुरान में हुक्म दिया गया है कि आपकी बात नहीं माननी है। ठीक है, यहाँ मुतलक हुक्म है, यानी अगर वो अल्लाह और रसूल के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं तब आपने उनकी पैरवी नहीं करनी है। इन्ना अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, काना है, अलीमन, बहुत इल्म वाला, हकीमन, खूब हिकमत वाला। यानी किस काम को करने में फायदा है और किस काम को करने में नुकसान होगा हमें, अल्लाह ताला इसमें बाइल्म भी हैं और हिकमत वाले भी हैं। हमें अल्लाह ताला प्रिकॉशंस देते हैं ताकि हम नुकसान नहीं उठा सकें आगे। फिर ये आगे, वत्तबे और पैरवी कीजिए, माँ उसकी, जो यूहा वही की जाती है, इलई का तरफ आपके, मेरे रब्बी का आपके रब की तरफ से। यानी दूसरा हुक्म ये दिया जा रहा। तीसरा, पहला क्या था कि डरिए अल्लाह से, उनकी पैरवी मत कीजिए, और पैरवी किसकी कीजिए, अल्लाह ताला की कीजिए, यानी जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया गया है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, काना है, बिमा उसकी, जो तामलूना तुम अमल करते हो, खबीरा खूब खबर रखने वाला। व तवक्कल और तवक्कुल कीजिए, अल्लाह अल्लाह पर, वकफा और काफी है, बिल्लाही अल्लाह, वकीला कारसाज। अब यहाँ पर अगर गौर किया जाए तो ट्रायंगल लग रहा है कि इत्तकिल्ला, फिर है इत्तबी मा यूहा, फिर है तवक्कुल अल्लाह। यानी तकवा इख्तियार या तकवे का दावा किया ही नहीं जा सकता जब तक कि इत्तबा नहीं हो रही हो, यानी अल्लाह की बात नहीं मानी जा रही हो। और अल्लाह की बात जब तक पूरी नहीं मानी जा सकती या उसको भी दावा नहीं किया जा सकता जब तक कि अल्लाह पर पूरा तवक्कुल ना हो। तो ये एक तरीके से ट्रायंगल बन रहा है कि इत्तक़िल्लाह और अल्लाह की इत्तिबा करना और फिर तवक्कुल करना। फिर है, मा जअलल्लाहु, नहीं बनाए अल्लाह ताला ने, लिरजुलिन किसी शख्स के लिए, मिन क़ल्बैनी दो दिल, फी जौफी उसके सीने में। सूरह मदनी है और सूरह मदनी में हम देखते हैं कि अहकामात भी नाजिल हो रहे होते हैं। तो कुछ जहालत है जो तोड़ी गई थी। तो एक जहालत इस तरह की थी कि कोई भी अपने आप को बड़ा नहीं समझ सकता ये कह करके कि भाई मेरे पास दो दिल हैं, क्योंकि तो मैं जो हूँ रसूलुल्लाह से ज्यादा जो हूँ अक्लमंद हूँ। तो अल्लाह ताला ने इस तरह की हरकत करी ही नहीं है, यानी अल्लाह ताला ने ऐसा किया ही नहीं कि कोई इस तरह का दावा कर सके। वमा जाला, और नहीं उसने बनाया, अजवाजकुम तुम्हारे बीवियों को, अल्लाह वो जो, तुज़ाहिरून तुम जिहार करते हो, मिनहुन्ना जिनसे, उम्महातिकुम माए तुम्हारी। यानी जैसे एक इंसान के अंदर दो दिल नहीं है, यानी इंसान के अंदर दो मुतजाद सिफत चीजें नहीं रखी जा सकती, यानी जैसे कि ईमान और कुफ्र। और अगर ईमान और कुफ्र रखा होता है तो वो मुनाफिक होते हैं। तो जैसे दो चीजें एक इंसान के अंदर नहीं हो सकती, तो इसी तरह दो माएं भी नहीं हो सकती। यानी माँ हमेशा एक ही होती है। और और अरबों के अंदर ये होता था कि वो क्या करते थे, जब उन्हें तलाक बाइना देनी होती थी, यानी पक्की वाली तलाक देनी होती थी, तो वो इस तरह से बोल दिया करते थे जुमला कि तुम मेरी माँ की तरह हराम हो, यानी तुम मेरे लिए हराम हो जैसे मेरी माँ मेरे ऊपर हराम है। ठीक है, तो इसके ऊपर कहा जा रहा है कि ये, और ये वाली बात कह के फिर कयामत तक के लिए अपने ऊपर जो है हराम कर लिया करते थे बीवियों को। और यानी रुजू की कोई कंडीशन नहीं। तो ये वाली जो बात है, इस कसम को जो है इस्लाम जो है डिनाई कर रहा है, झुटला रहा है, मुनकर बता रहा है कि नहीं, इस तरह से कुछ नहीं हो सकता। यानी जब तुम्हारी माँ ही एक होती है तो तुम्हारे कह देने से दो माएं नहीं बन जाती हैं, क्योंकि किसी की भी माँ जो है या बाप जो है वो एक ही होता है। तो और इसका फिर कफारा भी मेंशन किया गया आगे की कुछ आयत में किसी और सूरत में कि अगर कोई इस तरह का जुमला बोल भी दे, वो भी इस अकीदे के साथ, वो भी उस टाइम पे जो दौर जहालियत का दौर था,
تو پھر کفارہ یہ تھا کہ یہ غلام آزاد کرو یا پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو، کیونکہ یہ ان کے جو پرانے ٹرمز بن چکے تھے ان کو توڑنا تھا۔ وما جعل، اور نہیں اس نے بنایا، ادعیاءکم، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم، بیٹے تمہارے۔ ایک دوسرا ان کا یہ تھا کہ وہ منہ بولے بیٹے بنا لیا کرتے تھے، تو اس کے اوپر بھی ان کو روکا گیا۔ ذالکم، یہ قولکم، بات ہے تمہاری، بھی افواہکم، تمہارے منہوں سے، یعنی یہ اللہ کے یہاں اس کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی اصل بات نہیں ہے، تو تم اپنے منہ سے کہہ دیتے ہو کہ اگر تم نے غلام آزاد کیا تو تم نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، تو یہ صرف تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یقول، فرماتا ہے، الحق کا حق، وہوا، اور وہی، یہدی، وہ رہنمائی کرتا ہے، السبیل، راستے کی۔ کیونکہ جس طرح تمہاری ماں ایک ہے اسی طرح باپ بھی ایک ہی ہوتا ہے، تو تم اپنا اس کو منہ بولا بیٹا بنا کر اپنے آپ کو باپ نہیں ڈکلیئر کر سکتے، بلکہ کیا کرو، ادعوہم، پکارو انہیں، لآبائہم، ان کے باپوں کے نام سے، ہوا وہ، اقسط، زیادہ انصاف والا ہے، عند اللہ، نزدیک اللہ تعالیٰ کے، یعنی جس کا بچہ ہے اسی کی طرف منسوب کرو۔ اور کیونکہ وہاں کے کلچر میں ایک اور بھی چیز تھی کہ ولد الزنا بھی بہت ہوتے تھے، یعنی اس طرح کے بچے جن کا پتہ نہیں زنا کی وجہ سے ہوتے تھے اور اغوا بھی کیے جاتے تھے، تو پھر ان بچوں کی صورت میں کیا کیا جائے؟ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، پھر اگر نہیں تم جانتے، آباءہم، ان کے باپوں کو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو بھائی ہیں تمہارے، فی الدین، دین میں، وموالیکم، اور دوست ہیں تمہارے۔ یعنی اگر تمہیں پتہ چل رہا ہے کہ تمہیں نہیں پتہ کہ ان کے حقیقی باپ کون ہیں، یا وہ بچپن میں ہی کڈنیپ کر کے لائے گئے تھے، یا پھر وہ ولد الزنا ہیں، یا وہی کہ وہ جو ان کا غلام کلچر تھا، بچے کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے وہ اٹھایا گیا تھا اور کتنی دفعہ وہ بک چکا ہے، تو اس صورت میں کیا کرو، اس صورت میں بھی تم اپنا نام مت دو، بلکہ وہ تمہارے، پھر ان کو بھائی کی طرح لو، کیونکہ مسلمان کے بھائی ہوتے ہیں، تو پھر ان کو تم بھائی کی طرح لو، دوست کی طرح لو۔ وَلَيْسَ، اور نہیں، علیکم، تم پر، جناح، کوئی گناہ، فیما، اس معاملے میں، جو اخطأتم، خطا کی تم نے بھی اس میں، ولیکن، اور لیکن، ما، جو تعمدت، ارادہ کرے، قلوبکم، دل تمہارے۔ اب یہاں پر ایک اس طرف بھی اشارہ ہے، رخصت کی طرف، کہ جو گناہ غلطی سے ہو جاتے ہیں، بھول چوک میں ہو جاتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ انسان کا روزہ ہوتا ہے، وہ غلطی سے جو ہے کچھ نہ کچھ چکھ لیا ہے، منہ میں پانی ڈال لیا، تو یہ غلطی ہوتی ہے، اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، تو اس طرح کے بھول چوک میں جو گناہ ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن جو ارادتاً، دل کی حضوری کے ساتھ گناہ ہوتے ہیں ان میں پکڑ ہے۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، غفوراً، بہت بخشنے والا، رحیمہ، نہایت رحم کرنے والا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے احکامات ہمیں انہی آیات میں مل گیا۔ پہلے تو وہی کہ آپ اگر اتباع، پوری اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا اور پیروی کرنا اور پھر توکل کرنا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جب توحید پر بات کر لی، پھر آگے احکامات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہائی لائٹ کیا، اس طریقے کو جو جہالت کا طریقہ تھا، کہ منہ سے کہہ دینا کہ تم میری ماں کی طرح ہو، اور اس طرح سے رسول اللہ کے پاس آئی تھیں اس طرح کی یہ خواتین کی کہ میرے شوہر نے یہ کہہ دیا ہے، تب اس پہ آیت اتری تھی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ تم اپنے منہ سے کہتے وہ ماں تمہاری ماں کی طرح ہے تو وہ ماں نہیں بن جائے گی، کیونکہ ماں بھی ایک ہی ہوتی ہے، باپ بھی ایک ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح تم جن کو اپنے منہ سے کہہ دیتے ہو کہ وہ تمہارے بیٹے ہیں، تو وہ تمہارے بیٹے نہیں ہو جائیں گے، تو تمہیں اگر پتا ہے ان کے والد کون ہیں تو ان کے والد کی طرف ہی منسوب کرو، یعنی اس بچے کو جو نام ہے اس کے والد کا ہی آگے سرنیم لگاؤ۔ اور اگر جن کو نہیں پتا ہے تمہیں، تو وہ تمہارے پھر بھائیوں کی طرح ہیں، تمہارے دوستوں کی طرح ہیں، یعنی پھر ان کا سرنیم جو ہے جیسے عبداللہ، اللہ کا بیٹا، اس طرح سے بھی کر کے لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ عربوں کے یہاں جو تھا سرنیم کا بہت رواج تھا، یعنی قبائلی رواج تھا، اور یہ ان کے لیے بڑی ایک وہ والی بات ہو جاتی تھی، اور والی، کہ اگر کسی کا قبیلہ ہی نہ پتا ہو، اس کے باپ کا ہی نہ پتا ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ گناہ جو ہیں 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں کہ جو ہم غلطی کے ساتھ کرتے جاتے ہیں، اور ایک وہ گناہ ہو جاتے ہیں جو ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ تو غلطی والے گناہ تو معاف کرتے رہتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن جو جان بوجھ کر گناہ ہوئے ہیں تو ان کو جو ہے پھر توبہ کرنی پڑے گی اور اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ پھر ہے آگے، اچھا اچھا، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولا، قریب تر ہیں، بالمؤمنین، مومنوں کے، من انفسہم، ان کے نفسوں سے بڑھ کر، وازواجہ، اور آپ کی بیویاں، امہاتہم، ان کی مائیں ہیں۔ اب یہاں پر پیغمبر بطور خیر خواہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی اہل ایمان اپنے جانوں کے لیے جتنا خیر خواہ ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر اس کے لیے خیر خواہ ہے، یعنی کوئی انسان
جتنا اپنے لیے خیر خواہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر ہیں. اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جتنا خیر خواہ ہو سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہائیسٹ لیول ہے خیر خواہی میں. یعنی ایک والدین اپنے بچے کے لیے بھی اتنی خیر خواہی نہیں کر سکتے جتنی رسول اللہ کرتے ہیں، یعنی سب سے بڑھ کر ایک دم ہائیسٹ لیول. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف دنیا سنوارنے کی بات نہیں کرتے بلکہ وہ آخرت کا راستہ دکھاتے ہیں. اور رسول اللہ کا یہ طریقہ بھی رہا ہے کہ وہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ وہ رسول اللہ کے پاس مال آتا تھا اور وہ ایک دن سے زیادہ بھی نہیں گزرتا تھا، کیونکہ رسول اللہ پھر ہیلپ کرنے والے بھی تھے. اگر کوئی فوت ہو رہا ہے مسلمان اور اس کا قرضہ پیچھے ہے تو اپنے آپ ادا کر دیا کرتے تھے. اسی طرح کفالت کرتے تھے، یعنی بہت سارے اور بھی کام رسول اللہ کیا کرتے تھے. تو جتنے خیر خواہ کوئی اور دوسرا انسان نہیں ہو سکتا، یہ خود انسان اپنی ذات کے لیے نہیں ہو سکتا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور دوسرا رول بتایا جا رہا ہے، یہ سمجھنا ہے جو ہمیں ایک حدیث بھی پتہ چلتی ہے نا حضرت عمر کی کہ میں آپ سے جو ہے سب مسلمانوں سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، پھر اپنے بیوی بچے، مطلب یہ جو ایک حدیث آتی ہے حضرت عمر کی، تو رسول اللہ کہتے ہیں نہیں، تم اپنی جان سے بڑھ کر جب محبت کرو گے تو وہ محبت ہے. پھر وہ اپنے آپ کو کلیئر کرتے ہیں کہ ہاں میں آپ سے اپنی ذات سے بھی بڑھ کے جو ہے محبت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یعنی رسول اللہ سے محبت کا بھی جو دعویٰ ہے وہ سب سے بڑھ کر ہی دعویٰ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے رسول اللہ سے محبت ہو. اور پھر دوسرا کرائٹیریا بتایا ہے کہ ان کی بیویاں جو ہیں تمہاری ماؤں کی طرح ہیں. وہ اولو الارحامی اور رحم والے رشتہ دار بعضهم ان میں سے بعض اولا نزدیک تر ہیں ببعض بعض کے فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں من المؤمنین مومنوں میں سے والمہاجرین اور مہاجرین میں سے الا مگر ان کے تفعلوا تم کرو الا اولیاءکم معروفا طرف اپنے دوستوں کے کوئی بھلائی. کیونکہ جب مسلمان یعنی اہل مکہ جب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تو پھر ایک عہد مواخات کا حکم دیا گیا کہ جس میں مہاجر ایک مہاجر اور ایک انصار یہ دونوں جو تھے بھائی بھائی بنائے گئے. تو اسٹارٹنگ میں کیونکہ مہاجر کی کوئی مالی وسائل کو اس طرح سے روٹ تھی نہیں، تو پھر اسٹارٹنگ میں یہ تھا کہ وہ جو تھے وراثت میں بھی حصہ ملا کرتا تھا. لیکن بعد میں جو تھا یہ حکم جو ہے منسوخ کر دیا گیا کہ پھر جو وراثت کے جو جو اصل حقدار ہیں وہ وہی ہیں جو ان کے اولو الارحام ہیں، یعنی رحم کے رشتے والے. لیکن اگر کوئی تفعلوا الی اولیاءکم معروفہ، یعنی اگر وہ اپنے ایک تہائی حصے میں سے اگر وصیت کرنا چاہیں تو کر سکتے، کیونکہ انسان کو اپنے مال کی ایک تہائی حصے کی وصیت کرنے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ تو اس کے اپنے اولو الارحام کو جو ہے حصہ پہنچتا ہے. تو اگر وہ اس میں سے کہہ سکے کہ میرے دوستوں کو دے دو تو اٹس اوکے. ادروائز جو زیادہ حقدار ہیں، جو زیادہ قریب تر ہیں اللہ کی شریعت میں فی کتاب اللہ یعنی شریعت کے اعتبار سے، ان کو ہی جو ہے جو زیادہ ڈیزرو ہے وہ ان کو ہی ملے گا. کانا ذالکا ہے یہ فی الکتابی کتاب میں مستورہ لکھا ہوا، یعنی یا تو قرآن مجید میں یا لوح محفوظ میں یہ بات جو ہے لکھی ہوئی ہے، یعنی یہ بات جو ہے پکی ہے، اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے. اور یہی بات جو ہے زیادہ انصاف کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ ادعوہم لآبائہم واقسطوا عند اللہ، کیوں کرنا تھا ان کو ان کے باپوں کے ساتھ؟ تاکہ جو وراثت کا حکم ہے وہ صرف انہیں کو ملے جو وراثت کے حقدار ہیں. وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے من النبیین نبیوں سے میثاقہم پختہ عہد ان کا، ومن کا اور آپ سے، ومن نوح اور نوح، و ابراہیم اور ابراہیم، و موسیٰ اور موسیٰ، و عیسیٰ بن مریم اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، و اخذنا اور لیا ہم نے منہم ان سے میثاقا میثاق عہد غلیظہ پختہ عہد. اب یہاں پر یاد کروایا جا رہا ہے، یہاں پہ از بامعنی کہ یاد کرو وہ وقت اور بیان کرو ذکر کرو وہ والا ٹائم جب ہم نے کیا کرا تھا نبیوں سے، اور خاص طور پہ اولو العزم جو نبی ہیں وہاں پر ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان سے جو ایک عہد لیا گیا تھا. اور وہ عہد کیا تھا کہ ہر نبی کے جانے کے بعد دوسرے نبی کی پیروی کی جائے گی، یعنی خود بھی اللہ والے بنیں گے اور دوسروں کو بھی اللہ کی طرف بلائیں گے. یہ ان سے پختہ وعدہ لیا گیا تھا کہ آگے آپ نے یہ کام کرنا ہے. لیس اللہ تاکہ وہ سوال کریں الصادقون صادقین سچوں سے عن صدقہم ان کے سچ کے بارے میں. اور یہ نہیں ہوگا کہ صرف ان کو یہ عہد دیا گیا بلکہ یہ ان سے سوال بھی کیا جائے، یعنی یہ ان سے کام جو ہے یہ ان سے پوچھا بھی جائے گا، کل ان سے جواب دہی بھی کی جائے گی. اور یہ بھی ہے کہ رسول جو ہیں رسول کے بعد جو بھی آئیں گے اللہ کی طرف بلائیں گے
ان سے بھی جو ہے ان کا حق پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنا حق جو تھا یہ ادا کیا کہ نہیں کیا، جو ان سے عہد لیا گیا تھا، سوری عہد جو لیا گیا تھا یہ انہوں نے ادا کیا کہ نہیں کیا۔ وہ اعدہ، اور اس نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاباً، عذاب، علیما، دردناک۔ اب یہاں سے جو ہے ایک قصہ بیان ہو رہا ہے جنگ خندق کے بارے میں۔ یہاں سے آیات کا جو موضوع شروع ہوگا وہ خندق کے بارے میں موضوع شروع ہوگا، اور اس میں ہوا ہی ہوتا ہے کچھ پس منظر تھوڑا سارا ہم دیکھیں گے کہ جب یہود نے احد میں مشرکین کی کامیابی اور مسلمانوں کی شکست دیکھی، تو پھر اس نے کیا کرا، اس نے یہود نے پھر مشرکین کو جو ہے اکسایا، اور کہا کہ وہ جنگ کر سکتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، یعنی اہل مدینہ میں جو مسلمان ہیں ان کے خلاف۔ اور اسی طرح وہ جو تھے اکساہٹ میں آ گیا، اور انہوں نے عربوں کے، اور صرف اپنی عربی علاقے میں نہیں، یعنی اہل مکہ میں نہیں، باقی عربوں کے تمام علاقوں میں جا کر کے انہوں نے ایک پوری ٹیم بنا لی کہ اب ہم جو ہے مدینہ کے اوپر چڑھائی کریں گے چاروں طرف سے۔ اور اس طرح سے انہوں نے پورا جو تھا لشکر بنا لیا، یعنی اس میں یہود بھی شامل تھے اور عرب والے بھی شامل تھے، اور 10 سے 12 ہزار کا جو تھا لشکر بنا لیا۔ ادھر رسول اللہ کو پتہ چل گیا تھا، تو پھر صحابہ کرام کے مشورے سے خندق بنانے کا جو ہے حکم ہوا مدینہ کے ارد گرد، اور پھر خندق بنائی گئی، اور پھر رسول اللہ جب یہ خندق کا کام ہو گیا تو پھر 3 ہزار کے لشکر لے کے اور رسول اللہ جو تھے خندق کے طریقہ وہاں پر چلے گئے۔ اور اسی موقع پہ جو تھا بنو قریظہ جو کہ معاہدہ تھا کہ وہ رسول اللہ کا ساتھ دیں گے، لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دیا، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، تو یہاں پر ان کی منافقت بھی کھل گئی۔ خیر یہاں پر جو تھا معاملہ جو تھا بہت ہی خوفناک رہا، یعنی یہ محاصرہ جو تھا، یہ جو مشرکین جو بیٹھے ہوئے تھے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے، وہ 1 مہینے تک پورے بیٹھے رہے، اور بہت زیادہ خوف زدہ مسلمان بھی تھے، اور اس طرح کی صورتحال تھی ساری۔ تو پھر خیر اللہ کی مدد آئی، آندھی آئی، اور آندھی بھی بہت اس قدر خطرناک کہ بہت ٹھنڈی تھی، اور ہوا بہت ٹھنڈی تھی، اور دوسرا ریتیلی بھی تھی، تو ان کے خیمے وغیرہ اڑ گئے، جانور بھاگ گئے مشرکین کے، تو خیر وہ لوگ پیچھے پلٹ گئے، یعنی وہ بھاگ گئے چھوڑ کر کے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے، یعنی پھر وہ جنگ جو تھی ٹل گئی اللہ کی مدد سے۔ یا ایوہ الذین آمن، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکرو، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، اپنے اوپر، اذ، جب، جاءتکم، آئے تمہارے پاس، جنود، کئی لشکر، فارسلنا، تو بھیجی ہم نے، علیہم، ان پر، ریحن، ایک آندھی، و جنودن، اور کچھ لشکر، لم، نہیں، تروہا، تم نے دیکھا انہیں، یعنی مسلمان کا تو تھا ہی لشکر، لیکن فرشتے بھی بھیجے گئے، یعنی آندھی بھی بھیجی گئی، اللہ کی مدد آئی، اور ساتھ میں فرشتے بھی بھیجے گا جو دکھے نہیں تھے۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، بما، اسے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، بصیرہ، خوب دیکھنے والا۔ اس جب یعنی تم جو خندق کھود رہے تھے اور پوری پریپیئرنگ کر رہے تھے، یہ سب نوٹس میں کی گئی ہے۔ اور اس جب جاؤکم، وہ آئے تم پر، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، یعنی مشرق کی طرف سے، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور نیچے سے تمہارے، یعنی مغرب کی طرف سے، مکہ کی طرف سے، وَإِذْ، اور جب، زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، پھر گئی نگاہیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ، اور پہنچ گئے دل، الْحَنَاجِرَ، گلوں تک، وَتَظُنُّونَ، اور تم گمان کر رہے تھے، بِاللَّهِ، اللہ کے بارے میں، الظُّنُونَ، بہت سے گمان۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ چاروں طرف سے گھیر لیے گئے ہیں، اور خندق بھی کھودی گئی ہے، اور کوئی کھانے پینے کی بھی ایسے کوئی وسائل نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور بہت ڈرے ہوئے تھے، اور ڈر کا عالم یہ تھا کہ نگاہیں جو ہیں وہ مطلب پھیری گئی تھی، یعنی بالکل محاورتاً ہے، جیسے نگاہیں پتھر بن گئی ہوں، انسان کی خوف کی وجہ سے ہوتا ہے نا کہ ٹکتی نہیں ہے نگاہیں، اور بالکل پتھر کی طرح شو ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو چاروں طرف سے گھرنے کی وجہ سے جو خوف کی جو کیفیت تھی، اس کی وجہ سے نگاہیں پتھر کی طرح تھی، دل جو تھے وہ ہوتا نہیں کہ خوف، ہلکا سا بھی خوف آتا ہے تو دھڑ دھڑ آواز دل کی حلق میں کو آ رہی ہوتی ہے، تو بالکل اسی، یہ تو ہم نے تو خیر اللہ کرے کبھی ہم اس طرح کا خوف محسوس بھی نہ کریں، لیکن ہلکے پھلکے خوف سے بھی یہ حالت ہو جاتی ہے، تو یہاں تو پیک کا لیول خوف تھا کہ ابھی نستنبود ہو جائیں، ابھی اگر یہ جو ہے لشکر اگر غالب آ جائے تو گھروں تک جو ہے نستنبود ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک ڈفرینٹ کیفیت بتائی جا رہی ہے، اور وہ بھی پیک کیفیت بتائی جا رہی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان جو تھے ڈفرینٹ طرح کے خیالات گمان کر رہے تھے، ٹھیک ہے، یعنی جب کبھی کبھی ایمان والوں کے اوپر بھی خوف کی وجہ سے ایسی کیفیت آ سکتی ہے جس میں طرح طرح کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں،
کبھی مایوسی کے، کبھی خوف کے، کبھی کس طرح کے، کبھی امید کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کے منافی بات نہیں ہے، یہ ایک فطری عمل ہے، اور یہ والی جو کیفیت ہوتی ہے یہ وقتی ہوتی ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے کہہ رہا ہے وَتَظُنُّونَ، یعنی سب الگ الگ گمان کر رہے تھے، کسی کا کچھ گمان تھا، کسی کا کچھ گمان تھا، لیکن وہ سارے گمان جو تھے وہ ٹیمپرری تھے، وہ پرماننٹ نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ تو اسی کی رخصت بھی تھی۔ تو کیونکہ انسان ہونے کے ناطے نیچرل ہے کہ جب کوئی خوف طاری ہو تو انسان جو ہے کچھ بھی سوچنے لگ جاتا ہے، لیکن وہ سوچنا، وہ اس کے حواس واسطہ نہیں کہتے ہیں کہ بالکل ہی آؤٹ آف مائنڈ ہو گئے، کچھ بھی بولے جا رہے ہیں، تو پھر وہ آؤٹ آف مائنڈ ہو کے وہ بول رہے تھے یا سوچ رہے تھے، یا بول نہیں رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے، کوئی مایوسی کی طرف، کوئی امید کی طرف، کچھ خیالات آ رہے تھے اور جا رہے تھے، ڈفرینٹ خیالات آ رہے تھے اور جا رہے تھے اس پہ، لیکن کوئی پکڑ نہیں تھی ان کی، کیونکہ یہ فطری عمل ہے اور ایسا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ ڈر جانا، خوف زدہ ہو جانا کوئی ایمان کے اپوزٹ بات ہے، تو وہ ایمان کے اپوزٹ بات نہیں ہے، کیونکہ آپ انسان ہیں تو اس طرح کی کیفیت آ سکتی ہے۔ پھر ہنالکا، اس وقت، ابتلیہ، آزمائے گئے، المؤمنون، سب مومن، وزلزلوا، اور ہلا مارے گئے، زلزالن، ہلا مارا جانا، شدیدن، شدت کا، یعنی بہت ہی سخت وقت تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہی بیان کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر بہت ہی سخت آزمائش ڈالی گئی، اور بس جوڑ دیا گیا انہیں، مطلب بہت ہی بری طریقے سے ان کو آزمایا گیا۔ سوچیں کہ 1 منتھ تک ان کی جو ہے گردن پہ تلوار لٹکی ہوئی تھی، پورے 1 مہینے۔ وَإِذْ، اور جب، اچھا یہاں پر مسلمانوں کی یہ کیفیت تھی، اور ایک اور گروپ بھی تھا، وَإِذْ، اور جب، یقولو، کہہ رہے تھے، المنافقون، منافق، والذین، اور وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرض، مرض ہے، ماں نہیں، وعدنا، وعدہ کیا ہم سے اللہ، اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، اللہ، مگر، غرورا، دھوکے کا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر یہ منافقین کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے اینٹی اسلام کی تحریک جو تھی وہ شروع کر دی تھی، اور جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی جو ڈاماڈول ہیں مسلمانوں کی طرف سے، یعنی پتہ نہیں مسلمان ہیں یا نہیں ہے، بٹ ڈاماڈول حالت ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو دھوکے کا وعدہ کیا ہے رسول نے اور اللہ کے رسول نے، یہ کوئی جو ہے حقیقت منظر کشی نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے ان کو جو ہے کرتے، یعنی پھوٹ ڈالتے ہیں مسلمانوں کے درمیان میں، تاکہ ان کے قدم اکھڑ جائیں، تاکہ ان کو بزدل بنا دیں، تاکہ وہ پیچھے پلٹ آئیں، اس طرح کی۔ اچھا دیکھیں، ایک کیفیت وہ پیک کے چل رہی ہے، اور دوسرا اپنا یہ کام کر رہے ہیں، مطلب اس کنڈیشن میں جہاں موٹیویشن کی ضرورت ہے وہاں پہ یہ پھوٹ ڈال رہے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، قالت، کہا تھا، الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ نے، یا اہل یثرب، اے اہل یثرب، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہاں پہ ان کا مخاطب کرنے کا انداز، کیونکہ رسول اللہ جب مدینہ آئے تھے تو پھر مدینہ کا نام مدینہ رکھ دیا گیا تھا، حالانکہ یہ رسول اللہ کے آنے سے پہلے یسرا بھی نام تھا، یسرا بھی نام تھا، لیکن رسول اللہ نے مدینہ رکھ دیا تھا۔ اور کیونکہ منافقین کا جو طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ قومیت اور عصبیت کو جو تھا وہ ابھارے، اور اور اس طریقے سے یہ کہنا تھا ان کا کہ بس جو ہونا تھا ہو گیا، اور بس یہ جو کھیل کھیلا جا رہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، اور کچھ نہیں ہے ہم، اور ہم اہل یثرب ہیں، لا مقام لکم، نہیں کوئی ٹھکانہ تمہارے لیے، فرجیو، پس پلٹ جاؤ، یعنی اپنے گھروں میں واپس چلو، یہ سب دھوکے کی باتیں ہیں، اسلام وغیرہ کی جو یہ باتیں کہی جاتی ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، تو ایسا ہے تم جو ہو واپس چلو، کیونکہ وہ لوگ خندق کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے کہا جا رہا تھا کہ واپس چلو، ایک طریقے سے یہ بھی تھا کہ گھروں کی طرف واپس چلو، ایک طرف کی یہ بھی تھا کہ اسلام سے واپس ہو جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ، اور اجازت مانگ رہا تھا، فریقٌ، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون، وہ کہہ رہے تھے، ان بے شک، بیوتنا، ہمارے گھر، عورتن، غیر محفوظ ہیں۔ اچھا ایک گروپ تھا جو تھوڑا سا اس کا کرائٹیریا کم تھا، ایک تو یہ تھا جو ڈٹائی کے ساتھ یہ خود بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا جنگ، اور مسلمانوں کے بھی قدم پست کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ایک وہ گروپ تھا جو تھوڑا سارا بس یوں کہہ لیں کہ وہ ڈسپلن تھا، وہ آ کے رسول اللہ سے باقاعدہ اجازت لے رہا تھا بیکورڈ ہونے کے لیے، کہ وہ ہمارے گھر جو ہیں غیر محفوظ ہیں، اس لیے ہمیں آپ اجازت دیجیے۔ وما ہی بعورہ، حالانکہ نہیں تھے وہ غیر محفوظ، ان یریدون، نہیں وہ چاہتے تھے، الا، مگر، فرارا، فرار ہونا، یعنی ان کا جو تھا بس یہی تھا، اصل بات یہ تھی کہ انہوں نے فرار ہونا تھا، یہ سب بہانے بازیاں تھی کہ گھر جو ہے غیر محفوظ ہیں، کیونکہ اسلام کے اندر میدان جنگ جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، اس لیے بےچارے یہ اجازت لے کے جا رہے تھے، کیونکہ ان لوگوں نے پٹھو بھی بنا رہنا تھا نا، کہ اچھا بھی بنا رہنا تھا، موم یا پٹھو،
ولو اور اگر دخلت داخل کیے جاتے علیہم ان پر لشکر من اقطارہا ان کے اطراف سے، ثم پھر سئلوا وہ سوال کیے جاتے الفتنہ فتنے برپا کرنے کا، لاتوہا البتہ وہ آتے اسے، وما اور نہ تلبثوا وہ انتظار کرتے بھی اس کا، الا مگر یسیرا بہت تھوڑا۔ اب یہ ایک کنڈیشن اور بھی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کی کیفیت ہے کیا، کہ اگر یہ جو تھی جنگ لشکر جو تھے بھیج دی جاتے گھروں کے اندر، یعنی مدینہ میں گھس جاتے، اور پھر وہ ان سے کہتے کہ تم جو ہو مسلمانوں کے خلاف ہمارے ہمارے جنگ میں شامل ہو جاؤ، یعنی بغاوت کر دو اور مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، تو پھر یہ تھوڑی دیر بھی نہیں سوچتے، یہ اتنا تھوڑی دیر بھی سوچنے کا وقت نہیں لیتے، یہ فوراً سے تیار ہو جاتے کہ چلو مسلمانوں کو کام تمام ہی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ان کو یہ فکر ہو رہی کہ گھروں کی حفاظت کرنی ہے، اور وہاں اگر ان کے گھر پہنچ جاتے تو یہ اتنا سا بھی نہیں سوچتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، یعنی ان کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ یہ کوئی خیر خواہ نہیں ہے، یہ بس اپنا حصے کا کام، مطلب ایک ان کو ہوتا ہے ٹک لگانا، یہ ٹک لگانے کا کام کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق کانو تھے وہ، عَاهَدُوا وہ عہد کر چکے اللہ سے، من قبل اس سے پہلے، لا يولون الادبار کہ نہیں وہ پھیریں گے پشتے۔ حالانکہ انہوں نے جو تھی یہ وعدہ کیا تھا، جب ان سے عہد دیا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم جو معاہدہ کیا گیا تھا، کہا تھا انہوں نے کہ ہم ثابت قدم رہیں گے، وکانا اور ہے عہد اللہ عہد اللہ کا مسئولہ پوچھے جانے والا، یعنی جو انہوں نے ثابت قدمی کا عہد لیا تھا اس کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا۔ قل کہہ دیجئے لن ہرگز نہیں، ینفعکم فائدہ دے گا تمہیں، الفرارہ بھاگنا، ان اگر فرر تم بھاگے تم، من الموت موت سے، او یا القتل قتل سے، وَإِذًا اور تب، لا تمتعون نہ تم فائدہ دیے جاؤ گے، الا مگر قلیلہ بہت تھوڑے، یعنی آج اگر تم چلی بھی جاؤ گے، بھاگ بھی جاؤ گے، تو گھر جا کر بھی کتنا تم اور جی لو گے، موت تو آنی ہے، موت سے تو تم بچو گے نہیں، تو گھر جا کر بھی تم کتنا فائدہ اٹھا لو گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے نا منافقین کی پوری مینٹیلٹی بتائی جا رہی ہے، کہ ایک تو وہ یہ کر رہے تھے کہ مسلمانوں کا قدم اکھاڑ رہے تھے، دوسرا یہ کر رہے تھے کہ گھر جانے کی طرف جا رہے تھے، کیونکہ وہ تو صرف ٹک لگانے آئے تھے کہ بس ہم شامل ہو گئے ہیں، ہمارا لسٹ میں نام آ گیا، دیٹس اٹ، کوئی ہم نے جنگ کرنی تھوڑی نہ ہے، کیونکہ وہ مفاد پرست تھے، اپنی جانیں زیادہ پیاری تھی انہیں۔ قل کہہ دیجئے من کون ہے، ذی وہ جو، یعصمکم بچائے گا تمہیں، من اللہ اللہ سے، ان اگر ارادہ اس نے ارادہ کیا، بکم تمہارے ساتھ، سوءن برائی کا یعنی عذاب دینے کا، او یا ارادہ اس نے ارادہ کیا، بکم تمہارے ساتھ، رحمتن رحمت پہنچانے کا، ولا اور نہیں، یجدون وہ پائیں گے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ سوائے اللہ کے، ولین کوئی دوست، ولا نصیرہ اور نہ ہی کوئی مددگار، یعنی اصل فائدہ اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اصل فائدہ جو ہے وہ آخرت کا فائدہ ہے، تو فوکس ادھر رکھنا چاہیے بجائے اس کے کہ تم سوچتے ہو کہ تم بچ جاؤ گے، حالانکہ اگر اللہ چاہے اور عذاب دینا چاہے تو نہیں ٹل سکتا، اور اللہ چاہے رحمت کا معاملہ کرنا چاہے تو وہ بھی نہیں ٹل سکتا۔ پھر قد تحقیق، یعلم اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، المعوقین روکنے والوں کو، منکم تم میں سے، والقائلین اور کہنے والوں کو، لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، ہلم الینا آؤ طرف ہمارے، یعنی جو رکاوٹیں ڈالنے والے تھے، اور یہی جو منافقین تھے مدینہ کے باشندے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ جاؤ، یعنی جو بلا رہے تھے بہت سو کو، ولا یاتونا اور نہیں وہ آتے، الباسا لڑائی کو، الا مگر قلیلہ بہت تھوڑے، بس وہی تھا کہ دکھاوے کے لیے آتے، حاضر لگوانے کے لیے، اور خیر وہ اپنا کام جو تھے وہ یہی کر رہے تھے، مسلمانوں کو جو تھا اب بہکا رہے تھے کہ وہ کہیں جنگ میں شامل نہیں ہو جائے۔ اب یہاں پر میں پوری سائیکولوجی پتہ چل رہی ہے منافقین کی، کہ وہ کسی کے خیر خواہ نہیں تھے، اپنی ذات کی صرف پیروی کرتے تھے، باقی کسی کی پیروی نہیں کرتے تھے، اشحتن علیکم بخیلی کرتے ہوئے تم پر، یعنی اپنے فائدے کے لیے حریص ہوتے ہیں، اور تمہارے لیے کہیں سے بھی جو ہے خیر، اس بات کے حریص ہوتے ہیں کہ خیر تمہارے لیے کہیں خیر نہیں پہنچ جائے، حالانکہ دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر ایک ایک فرد کی اہمیت ہے، پھر بھی کوشش کر رہے تھے کہ ایک ایک فرد کو اٹھا لیں وہاں سے۔ فَإِذَا پھر جب جا الخوف آتا ہے خوف، رأیتہم تم دیکھتے ہو ان کو، ينظرون الیک وہ نظر آتے ہیں آپ کی طرف، تدور گھومتی ہیں، اعینہم آنکھیں ان کی، کالذی اس شخص کی طرح، یغشی علیہ ڈھانپ لیا جاتا ہے اس پر، من الموت موت سے، یعنی جب رسول اللہ اعلان جنگ کا اظہار کرتے کہ اب سب نے شامل ہونا ہے، تو خوف کے مارے ان کی آنکھیں چکرا جاتی، یعنی ایسی کیفیت ہو جاتی جیسے کہ موت کے ٹائم پہ کیفیت ہو جاتی، یعنی سکرات الموت کی طرف جو کیفیت ہو جاتی نا آنکھوں کی، بالکل ان کی کیفیت خوف کی وجہ سے ایسی ہو جاتی کہ آپ دیکھ کر کے پہچان سکو گے آرام سے کہ ان کے اوپر کیا گزری ہے، یہ حکم سن کر کے۔ فَإِذَا پھر جب
ज़हबल खौफ, चला जाता है खौफ, सलकूकुम, बद जबानी करते हैं तुमसे, बिअलसिनतिन, सात जबानों के, हिदादिन, तेज, अशिहतन, बखीली करने वाले, अलल खैर, भलाई के। यानी जब नॉर्मल हो जाते हैं तो फिर छुरी की तरह दबाने तेज चलाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं। ठीक है, ये मुनाफिकीन की सिफात है कि मतलब ऐसे ही सुनाते हैं मुसलमानों को कि शायद मुसलमानों को लगता है कि वाकई उनकी गलती थी, तो वो इनको मनाने के लिए फिर वो जो खैर था कि अगर माले गनीमत का कुछ हिस्सा होता तो वो इनको मनाने के लिए दे देते। ठीक है, यानी माले गनीमत की हिर्स होते हैं इनके अंदर की, अब इस तरह की बातें गोल गोल घुमाते हैं ताकि मुसलमान जो हैं गिल्ट में आकर के इनको माले गनीमत में से हिस्सा दे दें। ठीक है, इस तरह की जो थी ये बातें करते हैं। उलाए का, यही लोग हैं, लम नहीं युमिनु, ईमान लाए, फअहबत अल्लाहु, तो जाया कर दिया अल्लाह ताला ने, अमालहुम, उनके अमाल को, वकाना, और है, दालिका, ये बात, अल्लाह, अल्लाह पर, यसीरा, बहुत आसान। यानी जो भी इन्होंने थोड़ी बहुत जंग में शिरकत करी हो, थोड़ी बहुत जो भी माली वगैरह मदद करी, तो अल्लाह ताला जो है ये सारा के सारे अमाल जो है इनके जाया हो जाते हैं, और ये बात जो थे अल्लाह ताला के लिए इनके ऊपर आसान होता है। ठीक है, ये बिल्कुल इनकी एक साइकी बताई जा रही है यहाँ पर कि ना तो खुद अमल करते और ना ही दूसरों को अमल करने देते, और जब इनसे कोई अमल को कहा जाता तो फिर इनके चेहरे देखने लायक होते, पता चल जाता है कि इनके चेहरे पे कितनी मुनाफिकत है, यानी फौरन से पकड़ लिए जाते। अच्छा, यहाँ तक हमारी